औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला अलविदा माह रमज़ान के सिलसिले में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी और देखते भी हैं कि अभी माह रमज़ान का आगाज़ हुआ था और अब इसका इख्तिताम को, यही माह मुबारक जो है वो इख्तिताम को पहुंच गया है और अब हमें इसे विदा करने का वक्त आ गया है। जैसे कि हम अपने किसी अज़ीज़ को जब कभी विदा करते हैं तो उससे मोहब्बत और दिल बस्तगी का इजहार फरमाते हैं और करते हुए उसको रुखसत करते हैं। तो उसी तरह से हम उससे माज़रत ख्वाह भी होते हैं कि कहीं हमारे से उसकी हक तलफ़ी ना हो गई हो, और फिर दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार हमें इससे दोबारा मिलना नसीब फरमा। और इस तरह का विदा दरअसल इस बात का इजहार है कि हमारे निगाहों में उसकी इज़्ज़त, हमारे दिल में उसकी कदर मंज़िलत है और अब उसकी दूरी हमें गिरां गुज़र रही है और जो जुदाई है वो शाक है। और इसी तरह से बस हम कोशिश करेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि हमें किस तरह से माह रमज़ान को अलविदा करना है। इस माह रमज़ान के इन लम्हों, इन सातों को महसूस करते हुए हमने विदा करना है, जैसे कि हम अपने किसी अज़ीज़ और महबूब तरीन को बुझे हुए दिल और मुरझाए हुए चेहरे के साथ रुखसत करते हैं। आइए अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा फ़रत हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी मैंने ज़िक्र किया कि आज का प्रोग्राम जो है वो अलविदा माह रमज़ान के हवाले से हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला तो पहला सबसे पॉइंट मैंने जिस चीज़ को लिया है इसी प्रोग्राम को डिस्कस करने के लिए नाज़रीन, हमने उस बेहतरीन जो हमें तरीक़ा हमारे चौथे इमाम ने बताया है वो उनकी दुआ है अलविदा माह रमज़ान, और आज हम उसी को लेके उसी पे डिस्कस करेंगे क्यों, और कोशिश करेंगे कि रात को जब हम इस दुआ को पढ़ें तो हमें वो पॉइंट्स हमारे माइंड में आ जाएं और हम उसी तरह की सोच रख के इस दुआ को पढ़ें ताकि हमारी वो दुआ जो है वो परवरदिगार के बारगाह में कबूल हो जाए। और हमारी शायद आज की रात ही अगर अभी तक मग़फ़िरत नहीं हमें हासिल हुई तो आज की रात शायद हमें मग़फ़िरत नसीब हो जाए और हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाएं। तो जैसे माह रमज़ान की वो जो अलविदा माह रमज़ान की दुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, उसी से हम आज के इसी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और हम देखते हैं कि इसी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो पहला हिस्सा है उसमें हम दुआ मांग रहे हैं परवरदिगार से, और जो पहला सबसे पॉइंट जिससे कि हम परवरदिगार से कह रहे हैं कि ए अल्लाह, ए वो जो एहसानात अपने एहसानात का बदला नहीं चाहता, ए वो जूद अता व बख्शिश पर परेशान नहीं होता, और ए वो जो अपने बंदों को उनके अमल के मुकाबले में नपातुल्ला अजर नहीं देता। बेशक बिल्कुल बजा फरमाया। और जैसा कि इब्तिदाई प्रोग्राम में आपने फरमाया कि माह रमज़ान को हम विदा कर रहे हैं, और यकीन जाने तो हकीकत भी ये है कि बहुत ही तकलीफ़ हो रही है आज के इस प्रोग्राम को करते हुए कि कहाँ हम इस बेचैनी से इस माह मुबारक का इंतज़ार कर रहे थे और कितनी तेज़ी और सुरत के साथ ये वक्त हमारा गुज़र गया कि जिसमें खुदावंद आलम ने अपनी रहमत के दरवाज़ों को हम पर वाक़ किया था, और हमारे अंदर जो है इस वक़्त वो निदामत और वो कहना चाहिए कि पशेमानी है कि हम अब इतनी बेहतरीन एक खुदावंद आलम ने हमको अपॉर्चुनिटी अता फ़रमाई थी मगर हम उसका हक़ नहीं अदा कर सके, और जितना हमें इस माह रमज़ान की बरकत और फ़जीलतों से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए था हम उतना इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सके। मगर फिर भी खुदा की रहमत से और उसकी इनायत से हम मायूस नहीं हैं, और इस उम्मीद और इस आस के साथ कि खुदावंद करीम इन माह रमज़ान की आखिरी अय्याम और आखिरी साआतें जो हैं उन्हीं को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे।
کہ انشاءاللہ اگر خدا نے ہماری زندگی میں پھر اس برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا تو انشاءاللہ اگلے سال جب ہم اس ماہ رمضان کا استقبال کریں تو خدا کے مقربین بندوں میں ہمارا ابتدائے رمضان ہی سے ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے اس خط صحیفہ کاملہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو بہت ہی نایاب ایک ذخیرہ دعا کتاب مرتب ہوئی ہے اور جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص شیعان اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑی کہنا چاہیے بلیسنگ ہے اور رحمت ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے ایک تو دعا کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسان جو شب بھر نماز میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور ایک وہ انسان جو شب بھر بارگاہ رب العزت میں دعا اور التجا کرتا رہے تو دعا کرنے والا نگاہ قدرت میں زیادہ مکرم ہے۔ تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کتنی بہترین عبادت ہے، تمام عبادات سے زیادہ، یعنی تمام عبادات کی روح جو ہے وہ دعا ہے۔ تو ایک تو دعا کی امپورٹنس ہمیں امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور پھر اس کے بعد انداز دعا، طریقہ دعا کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اس عبادت کو بجا لاؤ، اور تمام جتنی بھی انسان کی کہنا چاہیے خواہشات اور آرزو کے حوالے سے جو گوشے زندگی ہیں ان تمام پوائنٹس کی طرف، نکات کی طرف امام نے متوجہ فرمایا ہے، اور خاص کر دعائے رمضان کی جو مختلف دعائیں ہیں، بالخصوص یہ جو وداع رمضان کی دعا صحیفہ کاملہ میں، اگر مجھے اس کا نمبر یاد ہے 45 نمبر غالباً اس دعا کا ہے کہ جو امام نے تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں امام نے جو خدا کی بارگاہ میں خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں اس کی جو کرامت اور اس کی جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ ایک انسان جتنا بھی گناہ گار ہو وہ اس کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے تو وہ خداوند کریم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ، خالی دامن واپس نہیں آتا۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمانیت ہے کہ وہ ہمارے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اجر نہیں دیتا ہے یا ہماری دعاؤں کو سنتا یا قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی کہنا چاہیے قدرت اور اپنی کبریائی اور اپنی بزرگی کو مد نظر رکھے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ خداوند کریم کی کتنی بڑی میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی اس بات پہ شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ وہ ہماری کبھی اعمال اور ہمارے کم اعمالوں کو ہم نے رکھتے ہوئے نہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ اپنی بزرگی کو معیار بناتا ہے۔ جی بالکل، تو یہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ بے شک ناظرین، ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آج ہم الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسے اپنے خیالات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اسی حوالے سے، تو ہم بھی اور دوسرے ویورز بھی جو ہیں اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ آپ کے کال کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے، اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں اسی دعا پہ جو کہ امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ الوداع ماہ رمضان کی دعا ہے، تو ہم دیکھیں کہ اس میں جو پوائنٹس قابل غور ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک سوچ اصل میں دی گئی ہے۔ بے شک مخاطب تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہیں کہ پروردگار تو ہم پہ کتنے احسانات کرتا ہے، بے شک، اور تو ہمیں کتنا اجر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو اس نے احسانات ہم پہ کیے ہیں ہم بھی یہ سوچیں کہ کون سے احسانات ہیں۔ بے شک، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو ذکر کریں، اسے مخاطب ہو رہے ہیں، تو ہم خود بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمیں کتنے احسانات سے اس نے نوازا ہے، ان کو گن کے اور پھر ان احسانات کا ہم شکر ادا کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ جیسے کہ ہم اس میں ہے کہ جو شکر کے حوالے سے کہ ہم جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دیتا ہے۔
تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کبھی شکر ادا بھی کیا کہ نہیں کیا. بے شک ہم جو ہیں وہ اس بات پہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعائیں مستجاب نہیں کرتا یا دوسروں کو اتنی نعمات دی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس وہ پریشانیاں ہیں اور یہ ہیں. تو ہم یہ تو تجزیہ کریں, نظر اپنی طرف غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نعمتیں کہ جو دوسروں کو ملی ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں, کہیں ہمارا اپنا ہی عمل اور وہ عمل بھی اس صورت میں کہ ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے جو کچھ اس نے عطا کیا. اگر ہم ان کا شکر ادا کریں, خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو تاکہ میں نعمتوں میں اضافہ کرو, تمہارے اوپر نعمات الہی میں اضافہ ہو. اور اگر تم شکر گزار نہیں ہوگے تو تم خود ہی کفران نعمت کر کے اپنے اوپر نعمت کے دروازے کو بند کر لو گے. تو یہ ہم جب شکوہ کریں رب العزت سے تو یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو نعمتیں ہم چاہ رہے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہی, کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کفران نعمت کر رہے ہیں. بے شک. اور اس کے بعد کا جو ہے کہ ہم اس کے بعد ہم توبہ کی طرف اگر توبہ کے اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی. بے شک. اور اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. ہم یہ تو ریئلائز کریں اور پروردگار سے کہہ بھی رہے ہیں کہ تو مہلت دیتا ہے, لیکن ہم کبھی دیکھیں کہ اس نے ہمیں مہلت دی اور پھر کہیں ہم نے دوبارہ تو نہیں وہ گناہ کر دیا. تو میرا خیال ہے ہر پوائنٹ کی جب ہم پڑھیں تو ہم خود بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم وہ کہہ تو رہے ہیں زبان سے, لیکن غور کریں کہ کہیں ہم وہ کام جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کہیں ہم وہی کام تو انجام نہیں دے رہے کہ ہم نے خود خدا کی رحمتوں کے دروازے کو اپنے اوپر اپنے عمل کی وجہ سے بند کر دیا ہو. اور جہاں تک آپ نے توبہ کا ذکر کیا ہے تو امام نے اپنی دعا میں بھی اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور مولا کائنات نے بھی توبہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ سورہ بقرہ میں جیسے خداوند عالم ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین, کہ خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ماہ رمضان بہترین ذریعہ اور طریقہ اور قرینہ ہمیں سکھاتا ہے توبہ کرنے کا. اور خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ بھی ایک طریقہ دعا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, دعا کرتا ہے, جو کہ جس کی وجہ سے خدا اس کو تکبر سے محفوظ رکھتا ہے, کیونکہ اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے. جو توبہ کرنے والے توابین کو خداوند کریم پسند کرتا ہے ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر عجز و انکساری اور ندامت ہوتی ہے. اور جب بندہ بارگاہ رب العزت میں ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں اس سے رجوع کرتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ اس سے غافل ہو جائے یا اس کی طرف متوجہ نہ ہو. تو بہترین طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کو, غلطیوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کریں تو پھر ہمارے اندر عجز و انکساری کا اظہار ہوگا. بالکل, کیونکہ دیکھیں نا آداب دعا میں ہمیں معصومین نے تعلیم بھی فرمایا ہے کہ جب تم خداوند کریم سے دعا مانگتے ہو, اپنی حاجت کو طلب کرتے ہو تو پہلے ندامت اپنے اندر پیدا کرو, شرمندگی پیدا کرو اس کی جو تم نے نافرمانی کی ہے. پہلے ان گناہوں کو تم یاد کرو کہ خداوند کریم میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے روبرو تیری بارگاہ میں تجھ سے مخاطب ہو سکوں, کیونکہ میں تیرا نافرمان اور ناشکرہ بندہ ہوں. اور اس کے بعد جب ہم یہ ریئلائز کریں گے تو نیچرلی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس کی کیا کیا نافرمانیاں کی ہیں. اور جب ہم اپنے گناہوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو خود بخود فطرت انسانی ہے کہ وہ اس پر نادم ہوتا ہے, پھر بارگاہ رب العزت میں ان گناہوں کی توبہ کرتا ہے کہ خداوند عالم ایک تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے, دوسرے مجھ میں وہ طاقت اور قدرت عطا کر, وہ مستقل مزاجی عطا کر کہ میں ان گناہوں کے آگے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو سکوں, یعنی کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک سکوں. خداوند عالم میرے اندر یہ طاقت اور قوت بھی عطا کر. اور پھر اس کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں گے تو بے شک خداوند کریم ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد کہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو تیرا ارشاد ہے کہ جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا, اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کے بدلے میں بس اتنا ہی ملے جتنا کہ اس نے برائی کی ہے. بے شک. تو کون سی نیکیاں ہیں کہ جن کا 10 گنا اجر ملے گا؟ تھوڑا سا اگر آپ
جی بے شک، ہر وہ نیکی کے جو خدا کی فرما برداری میں کی جائے، بالخصوص جو ہم خیرات اور صدقہ کرتے ہیں، تو اس پر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان خیرات اور صدقات کرتا ہے تو اس کا مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ایک بیج بویا ہے اور اس بیج سے 10 بالیاں جو ہے وہ نکلتی ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے خدا کی برکتوں اور اس کی فضیلتوں کا۔ تو بہترین یہ ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات کریں، غریبوں اور محتاجوں کی جو ہے ان کی فکر کریں، اور دوسری بات یہ حسن سلوک کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، یعنی کہ ایک طولانی لسٹ ہے، یعنی زیادہ تر وہ اعمال جو اسماء حسنہ اور جو مطلب کہ عمل حسنات ہیں وہ انسان بجا لاتا ہے، تو خداوند عالم ہر نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا اس کا اجر و ثواب ہے، اور یہ اس کی کتنی بڑی رحمانیت ہے۔ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ مگر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو اضافے کے طور پہ نہیں دیکھتا، بلکہ ایک گناہ کو ایک ہی کاؤنٹ کرتا ہے، مگر ہماری ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور کتنی بد نصیبی ہے کہ اتنی بڑی خداوند عالم ہم کو یہ اپارچونٹی عطا فرما رہا ہے، مگر پھر بھی ہم اس سے جو ہے استفادہ حاصل نہیں کر رہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بالکل بالکل۔ اس کے بعد کا پوائنٹ دیکھیں کتنا خوبصورت کہ پروردگار تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کریں۔ تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ صدقہ جو ہے وہ اسی میں آتا ہے قرض حسنہ؟ جی قرض حسنہ میں بے شک آتا ہے کہ قرض حسنہ میں صدقات آتے ہیں، خیرات آتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کو آپ کسی کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے حالانکہ اس میں کوئی خاص آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑتا، خرچ نہیں کرنا ہے، بس آپ نے جو ہے اس کی امانت کی حفاظت، ہاں اس کی امانت کی حفاظت کی۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے اس کو درگزر کر دیا، یہ بھی جو ہے وہ بہترین عمل ہے جس پہ خداوند کریم خوش ہوتا ہے، اور یہ چونکہ خدا کی صفات ہے، اور جب بندہ اپنے اندر خدا کی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیچرلی خداوند کریم پھر اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد کا بھی ظاہر ہے دعا کا ہر ایک پوائنٹ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں اور کون سا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت وقت طولانی دعا ہے اور بہت بامعنی، ظاہر ہے امام کے کلمات ہیں تو ان کے لیے ہم کون اور ہماری کیا استعداد کہ ہم اس پہ کوئی کمنٹ پاس کر سکیں، ہماری تو نہ علم ہے نہ ہمارے اندر وہ جرت ہے، مگر یہ کہ بہرحال یہ بہت بڑا گوہر نایاب ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ سکیں۔ سے ہمارے ساتھ نبیلہ بہن یہ ہم دعاؤں کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ دعا اچھا لکھی ہے، اعمال میں یہ بھی دعا ہے پڑھنی ہے، بس ہم نے یہ دعا پڑھ لی ہمیں ثواب مل گیا۔ اصل مقصد جو ہے اس دعا کے تعلیم کرنے کا وہ کیا ہے؟ ہدایت پانا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی فکر کو بہتر سے بہتر بنانا، بلند تر بنانا۔ تو اصل مقصد تو ہم حقیقت ہے کہ شاید ہی چند لوگ ہوں گے کہ جو اس کے اصل مقصد کو پاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو بس یہی ہے کہ ہم تو یہی ہمارا شمار تو انہی لوگوں میں ہے کہ بس یہ دعا کا حکم ہے، مفاتیح الجنہ میں یہ دعا ہے، لہٰذا بس اس کو بھی پڑھ لو جلدی سے ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے ایک تو ماشاءاللہ دعا اتنی طولانی، اور پھر ظاہر ہے سب سمجھتے ہیں کہ ایک تو دعا اور ہر ایک پہ سوچ کے فکر کے ساتھ پڑھیں تو وہ اور لمبی ہو جائے گی، تو ابھی اور بھی اعمال کرنے ہیں تو اس کو بس پڑھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے پڑھنے کا لکھا ہوا ہے ثواب ہوگا، لیکن بجائے اس کے کہ بہت سارے ہم اعمال کریں، اگر ایک بھی ہم نے دل سے کیا ہو بالکل بالکل، اور کچھ ایسا نہیں لگتا نبیلہ بہن کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ائمہ علیہ السلام نے تو لگتا ہے ہمارے دل کی ترجمانی، بے شک، یعنی جیسے کہ وہ ہمارے دل غور کریں تو بالکل ہمارے دل کی گہرائی میں ڈیپتھ میں جا کے ہمارے مولا ہم سے زیادہ ہماری جو ہے ہمیں جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ہماری کیا آرزو اور خواہش ہے، تو ہمارے دل کی ترجمانی یہ دعا لگتی ہے جیسے کہ کچھ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے مگر وہ ادب اور سلیقہ نہیں تھا جو مولا نے جس کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور جو کوئی بھی پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ دعا اسی کے لیے، بے شک
یہ ایک اور دعا کی اپنی خوبصورتی ہے. بالکل ایک آئینے کی صورت میں ہمارا کردار ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. ورنہ کہنے والے تو وہ معصوم ہیں جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے. بے شک. وہ گناہوں کی باتیں یا وہ ایسی باتیں کہاں مطلب کہ وہ ہے کہ خداوند کریم نے تو ان کو طیب و طاہر بنایا ہے، مگر حقیقت ہے کہ یہ مولا نے ہمارے دلوں کی ترجمانی کی ہے. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. اور اس کے بعد کہ پروردگار سے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو. بے شک. اور یہ بھی ظاہر قابل غور ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جیسا کہ کرنا چاہیے، کیا ویسے ادا کرتے ہیں کہ نہیں. بالکل. اور شکر ادا کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ نہیں ہے نبیلہ بہن کہ ہم زبان سے کہے پالنے والے الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے، نہیں، آپ کا عمل بھی اس کا شکر گزار ہو. وہ کس صورت میں ہے کہ اب خداوند عالم نے آپ کو الحمدللہ بصیرت عطا فرمائی ہے نا خدا نے. تو اب یہ الحمدللہ خداوند کریم تو نے میری آنکھوں میں نور عطا کیا، یہ ایک طریقہ شکر ہے. مگر بہترین طریقہ شکر یہ ہے کہ اس بصیرت کو جو ہے بہتر چیزوں کے لیے استعمال کرو. تو یہ جو طریقہ استعمال ہے وہ بھی انداز شکر تشکر ہے. زبان ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، خداوند عالم تیرا شکر ہے، مگر ہم اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنائیں، ہماری گفتگو ایسی ہو کہ جو دوسروں کو ہرٹ نہ کرے، یہ بھی انداز شکر ہے. ہمیں مطلب کہ تشکر کرنے کا طریقہ اور خدا کے شکر گزار ہونے کا جو طریقہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار تشکر ہونا چاہیے. نہ چاہے کہ فقط و فقط زبانی، ہم تو ان بد نصیبوں سے ہیں کہ ہم زبانی ادا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم عمل سے خدا کی نعمات کا شکر ادا کریں گے. بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اس کے بعد کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا، کیونکہ جیسے کہ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے. تو مطلب دیکھیں دعا کی کتنی خصوصیت، جیسے ابھی آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ دعا کی کتنی فضیلت. بے شک. اور اسی حوالے سے یہاں پہ امام علیہ السلام بھی ان جملوں کو ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور کیا اس کی امپورٹنس، کہ اگر ہم نے اس کو ترک کیا تو اس پہ جہنم میں ذلیل ہو کر اور خوار ہو کر داخل ہو جائیں گے. بالکل. کیونکہ جو دعا نہیں کرتے، جو دعا کی امپورٹنس و اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کا شمار جو ہے مستکبرین میں ہوتا ہے، کہ ان کے اندر جو ہے استکبار پیدا ہو جاتا ہے. اور خداوند عالم تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر انسان کتنا بھی عبادت گزار ہے مگر اس کے اندر اگر تکبر ہے تو پھر بارگاہ رب العزت میں اس کی عبادتیں بے معنی ہیں. اور مثال شیطان کے ہمارے سامنے موجود ہے. تو دعا وہ بہترین طریقہ ہے جو انسان کے اندر، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ائمہ کی تعلیمات جو دعا کے حوالے سے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دعا بہترین طریقہ ہے عجز اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے قدموں میں ثبات پیدا کرنا. کیونکہ جب انسان زمین پر رہتا ہے تو پھر جو ہے اس کے قدم جمے ہوئے ہوتے ہیں. جب زمین سے اونچا اٹھتا ہے تو بے شک اس کی باڈی بیلنس نہیں رہتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو، کیونکہ دعا کیا ہے؟ دعا احساس ہے انسان کے اندر کہ تو محتاج ہے اس رب العزت کا. تو انسان کے اندر کبھی بھی فرعونیت نہیں آئے گی، مائی سیلف کبھی بھی نہیں انسان کے اندر وہ فکر آئے گی. ورنہ تو ہم ہر عبادت پہ ناز کرنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اسی پہ ہم تکبر کر لیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اسی پہ تکبر کریں. تو یہ جو دعا ہے یہ ہمارے اندر سے اس تکبر کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو جتنا انسان چاہتا ہے اس کو اپنی عبادات پہ غرور نہ ہو، اس کے اندر حب ذات پیدا نہ ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں دعا کے ذریعے سے رجوع کرنا چاہیے. دعا کا یہاں پہ جیسے کہ ایک پوائنٹ یہ بھی کہ جیسے ہم ابھی آپ نے بھی فرمایا ہے، اور جیسے کہ امام علیہ السلام نے بھی، کہ دعا جو ہے وہ ایک طرح کا ربط ہے ہمارے اور پروردگار کے درمیان، راز و نیاز یعنی کہ گفتگو کا سلسلہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھ کے ہی دعا کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. ہم اپنی گفتگو میں بھی جو ہم
نماز کے بعد جیسے کہ ہم خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے جو بھی ہمارے دل میں دعا ہے یا ہمیں پریشانی ہے تو ہم کوشش کریں کہ وہ اس میں مدد مانگیں یا اس سے توسل جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں یا دوسری جو ہیں معصومین کی دعائیں ان کو پڑھ کے ہی ہم کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, جیسے کام پہ ہیں یا کچھ ہے, تو آپ کیا فرمائیں گی کہ نماز کے بعد جیسے کہ دعا ہے تو اس میں کس طرح سے مخاطب ہوں ہم اپنے, کہ وہ دعا کا جو مقصد ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے, کہ ہم نے اس طرح سے دعا صحیح معنوں میں دعا مانگی, چھوٹے سے وقت میں بھی صحیح معنوں میں دعا مانگ لی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے دعا وہ عبادت ہے, ہر عبادت میں ہمیں نہیں وہ ہے کہ ہم خدا سے ہم نے قرب حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جب نماز پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں خدا کا قرب ملا ہے یا نہیں ملا. ہم خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں, خدا کا قرب ملا ہے نہیں ملا. دعا وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں. دعا فقط وہ عبادت ہے کہ جس میں خدا کا سب سے زیادہ قرب انسان حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے اس کو کچھ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی ہے. خدا نے کہا ارشاد فرمایا تم مجھ سے رجوع کرو, میرے ساتھ ربط کرو, کنیکشن کرو دعا کے ذریعے سے, تو میں تمہارے اتنے قریب ہوں, تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. یعنی تمہاری جان تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا تمہارا رب تمہارے قریب ہے حالت دعا میں. تو ظاہر ہے کہ اب دعا کا طریقہ اور آداب یہ ہیں کہ دعا کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آداب ہیں ان میں تو یہ ہے کہ آپ کو طاہر ہونا چاہیے, باوضو ہونا چاہیے, اور اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی اس میں مطلب کہ وہ نہیں ہے, مگر یہ احترام دعا کی میں بات بتا رہی ہوں کہ آداب دعا میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے دعا کا. دیکھیں نا تمام عبادتوں کا وقت مقرر ہے. کتنی بڑی خداوند کریم کی یہ ہمارے لیے فضل و کرم ہے اس کا کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کے لیے نہ وقت مقرر ہے, نہ جگہ کا مقرر ہے, نہ خداوند عالم نے کسی قسم کی اور کوئی قید و بند ہے. جب جس حال میں, جیسے نماز ہے حالت نجاست میں ہم وہ عمل نہیں کر سکتے, وہ عبادت نہیں کر سکتے, مگر دعا وہ عبادت ہے کہ نجاست ہو کچھ ہو ہر حال میں یہ آپ عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. بے شک. تو اس کی اگر ہم امپورٹنس کو سمجھیں, اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ خداوند کریم نے یہ کتنا ہمارے اوپر فضل و کرم کیا ہے کہ دعا کے در کو ہمارے لیے واہ کر دیا ہے کہ جس سے بہتری 100% خدا سے ربط بھی ہوتا ہے, کنیکشن بھی ہوتا ہے. خداوند کریم ہمارے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ دل کے اندر جو ہماری جو دل ہمارا سوچ رہا ہوتا ہے وہ تک خدا کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. یعنی زبان کا محتاج نہیں ہے دعا, ہے نا, دعا جگہ کی محتاج نہیں ہے, دعا جو ہے وہ طہارت کی محتاج نہیں ہے, یعنی کسی قسم کی محتاجی اس میں نہیں ہے. انسان ہر کیفیت میں اور ہر حالت میں یہ عبادت کر سکتا ہے. بے شک. بہت خوبصورت آپ نے جیسے بتایا کہ اس میں نہ وضو کی ضرورت ہے نہ کچھ, تو اس کے باوجود کتنا زیادہ اجر اس کا, کتنا زیادہ اجر ہے. اور پھر بھی ہم کتنے زیادہ کاہل اور بد نصیب ہیں کہ اتنی بڑی اپورچونٹی کو ہم جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور اپنے اس سے مستفید نہیں ہوتے ہیں. بالکل بجا فرمایا. اور یہاں پہ امام علیہ السلام بھی اسی جملے میں بتا رہے کہ 3 چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکر ادا کیا جائے, تیرے حکم سے پروردگار کو بھی پکارا, اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا جائے. کہ کس طرح دعا کرنا چاہیے کہ پہلے اس کا ہم شکر ادا کریں, پھر ہم جو اس نے حکم دیا وہ بجا لائیں, اور اس کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں. اب دیکھیں نا دعا کیا ہے, انسان اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو بیان کرتا ہے نا. ہم اپنی آرزو اور خواہش بیان کر رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے یہ میرا حکم ہے. یہ کتنی بڑی خدا کا فضل و کرم ہے کہ مطلب کہ آرزو اور خواہشات تو ہماری ہیں, اور خدا کہہ رہا ہے یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی آرزو اور خواہشات کو میری بارگاہ میں جو ہے پیش کرو. خدا کا حکم بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے, اور ہے ہماری خواہشات, ہیں ہماری آرزویں, ہماری تمنا جو ہم خداوند کریم سے چاہتے ہیں. کے ساتھ ہمارے ساتھ بیلجیم سے کال ہے, پھر ڈراپ نہ ہو جائے انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں
रूबी मुजफ्फर बोल रही हूँ बेल्जियम से। जी जी। मैं आपको और आपके साथ जो मुझे इनका नाम नहीं पता, उनको सलाम अर्ज करती हूँ। मोहतरमा फरज साहिबा जी, आपकी पूरी वालेकुम टीम को, सलाम। जिन जिन लोगों ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातों से रोशनास कराया, आपके जितने भी क़िबला, मौलाना साहब, जितने भी लोग आए, उन सबका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और माह रमज़ान जा रहा है, वाकई मतलब इस वक्त मैं बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातों से हमें बातें बताई कि हम मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली भटके हुए हैं। और इस हिदायत चैनल के प्लेटफॉर्म से हमें बहुत चीज़ें मालूम हो रही हैं, हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और आप सबसे इल्तिजा है कि रमज़ान के बाद भी हम लोगों को प्लीज़ कुछ अच्छी अच्छी बातों से आगे भी बताते रहिएगा। और ईद अगर हमारे पास कल नहीं भी होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा, हम तो दुआ करेंगे कि हमें कल का दिन और मिल जाए कि हम खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर सकें। और शुक्र, थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रूबी बहन, आपने कॉल किया, हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, हम भी आपके बेहद ममनून हैं कि वाकई आप लोग आप अप्रिशिएट करें कि जो हिदायत टीवी पे सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, वाकई में हर प्रोग्राम एक नया मैसेज और नया पैगाम लेके आ रहा है। जो भी मैंने भी देखे हैं प्रोग्राम, और हर किसी की यही कोशिश है कि हम जितना भी ज़्यादा हम ख़ुद भी अपनी इस्लाह कर सकें और लोगों तक भी पहुंचा दें, ताकि हम सब मिल के अपनी इस्लाह करें, सब यूनाइट हों, ताकि जब इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो हम हमारा सब का शुमार उनके अंसारों मददगारों में हो। लेकिन उसके साथ साथ एक आपको ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अपने तमाम व्यूअर्स के लिए कि आप हिदायत टीवी की सलामती के लिए ज़रूर दुआ गो रहिए कि परवरदिगार इसको सलामत रखे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद, पूरी दुनिया में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सिर्फ़ टेलीफ़ोन कॉल्स जो हैं वो सिर्फ़ हमें प्रोग्राम्स में नहीं आती हैं, उसके अलावा भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक मिल रही है कि लोग कितना इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ आपकी ज़ाहिर है ये चैनल तो आप सबकी डोनेशंस पे चल रहा है, तो कोशिश करें कि जितने भी ज़्यादा आप डोनेशंस इस चैनल को दे सकें, जब भी जिस वक्त भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे जब डोनेशन लाइन सेटअप हो तो आप उसी वक्त डोनेट करें, इवन अदरवाइज़ भी, क्योंकि जितना भी आप देंगे वो एक तरह से आपको भी उसका वो सदका जारिया आपके लिए, क्योंकि जो भी मैसेज यहाँ से जा रहा है उसमें आपका शेयर शामिल होगा। तो इंशाल्लाह दुआ गो रहिए हमारे लिए भी कि जो जो हम बयान करें कि परवरदिगार मुझे भी तौफीक दे के इसके ऊपर मैं भी अमल कर सकूँ। हम सबको आपने वजह फरमाया कि अंदाज़े तशक्कुर एक ये भी है कि इंसान, जैसे कि अभी हमारी कॉलर ने फरमाया कि अभी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हिदायत टीवी ने जो सर्विस दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके शुक्र करने का एक तरीका ये भी है कि डोनेशन के ज़रिए से भी हम जो है ना अपने शुक्र अदा कर सकते हैं, ताकि ये कंटिन्यू रहे और ये हिदायत का काम मुसलसल जारी और सारी रहे। बेशक। और ये जैसे कि हम जानते हैं कि इमाम ज़माना का चैनल है, तो ज़ाहिर है हम सब की कोशिश है, हम सब का फ़र्ज़ है कि इस चैनल को जो है वो के कंटिन्यू रखने में सब अपनी अपनी जितनी भी तौफ़ीक़ात के मुताबिक जो भी कुछ खिदमत कर सकते हैं अंजाम दें। कुछ लोग मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं, कुछ फ़िज़िकल, तो जिस तरह की भी खिदमत है खिदमत हम पेश कर सकते हैं, परवरदिगार अपनी बारगाह में उन्हें कबूल और मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जी, ऐसी दुआ के आगे बढ़ते हैं। ये दुआ का पहला हिस्सा था जिसमें कि हमने परवरदिगार की नेमत को तज़किरा किया, उनको हमने शुमार किया और परवरदिगार से उसका ज़िक्र किया। और उसके बाद का जो दूसरा हिस्सा हम देखते हैं कि उसमें है कि हमने कैसे माह रमज़ान को रुखसत करने का तरीका इमाम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि कितने एहतराम और खुलूस के साथ इस माह रमज़ान को रुखसत करें। और उसी हवाले से कि इसमें भी हर जो उसकी इबारत है दुआ की, वो अपना एक मतलब एक मफ़हूम रखती है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से, कि उसी में जैसे कि पहले सबसे हमने माह रमज़ान की जो फ़जीलतें थीं उसका ज़िक्र किया इमाम अलैहिस्सलाम ने, जो परवरदिगार ने हमें फ़जीलतें अता की, कि शब कदर की फ़जीलत थी, इसकी सातों की, इसकी लम्हों की हमें कितनी फ़जीलत, कुरान मजीद की तिलावत की कितना हमें सवाब और अज्र सवाब हमारे लिए रखा। और उसके बाद कह रहे हैं कि अब हम उसे इस माह रमज़ान को रुखसत करते हैं उस शख्स के रुखसत करने की तरह जिसकी जुदाई हम पर शाक हो और जिसका जाना हमारे लिए गम अफ़सा और वहशत अंगेज़ हो। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि किस तरह से इस चीज़ को महसूस करें हम
کہ ہمارے اندر وہ فیلنگ ہو کہ واقعی یہ ماہ رمضان جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدائی پروگرام میں ہی آپ نے جو ہے اپنے پروگرام کی ابتدا ہی ان جملوں سے کی تھی کہ ہمیں بہت دکھ ہے اور شاق ہے ہمارے لیے کہ جیسے ایک بہت ہی مونس و مددگار ایک ساتھی ہم سے جدا ہو رہا ہے ماہ رمضان کی صورت میں۔ تو وہ اس صورت میں کہ جب ہمیں ماہ رمضان کی امپورٹنس اور اہمیت کا پتہ ہو کہ ماہ رمضان خداوند کریم کی طرف سے مطلب کتنی بڑی بلیسنگ ہے جو اور امتوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے، کہ جو بلیسنگ خداوند کریم نے ماہ رمضان کی صورت میں ہم کو عطا کی ہے، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے آنر کی بات ہے، کتنی فخر کی بات ہے کہ اس میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ شب قدر جیسی نعمت اس ماہ رمضان میں خدا نے ہم کو عطا کی، وہ 10 راتیں کہ جس میں کہا کہ شب قدر کو تلاش کرو، یعنی کہ 10 شبوں کو خداوند کریم نے ایک شب قدر کو 10 شبوں کے میں محیط کر دیا، اس کی برکتوں کو 10 شبوں میں پھیلا دیا۔ اور وہ دوسری چیز جو ہے بڑی نعمت قرآن کی صورت میں خداوند کریم نے اسی ماہ رمضان میں ایک قرآن کا تحفہ بھی عطا کیا ہے۔ اور مطلب ویسے بھی قرآن کی تلاوت اور عبادت کرنا جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت، جس کو ابن طاؤس نے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے 30 رمضان کو جو قرآن کے حوالے سے دعا تعلیم فرمائی، یہ بہترین دعا ہے کہ جس میں خدا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پالنے والے، یہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے اس میں وہ مقصد بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس قرآن کے نور کو میرے اندر صورت کر دے، یعنی میرے اندر منتقل کر دے اس نور کو، کہ میں اب اس نور سے دنیا کو دیکھوں۔ یعنی کتنا بہترین جملہ ہے میرے مولا کا کہ اب میری بصیرت کو جو نا قرآن کے نور کے ذریعے سے دنیا دکھا، تو پھر ظاہر ہے یہ دنیا کتنی روشن نظر آئے گی اور انسان اس دنیا سے اس طریقے سے استفادہ حاصل کرے گا جو ہمیں آخرت میں ہمارے کام آئے۔ تو اس میں جو امام نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب کہ بہت شاق ہے اس کی جدائی، وہ جب ہمارے اندر فیلنگ پیدا ہوگی، ابھی جیسے کالر نے بھی کہا بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان آخری ایام میں ودا کرتے ہوئے کہ ایک دن اور مل جائے، ایک دن اور مل جائے۔ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی مومنہ ہے وہ جو یہ سوچ رہی ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے نبیلہ بہن جو افطار کے لیے بے چین رہتے تھے، کس وقت افطار کا ٹائم ہو جائے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ حالت روزہ میں خداوند عالم کی نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ اس طریقے سے عید کے لیے بھی ایک ہوتی ہے بس جلدی سے عید اراؤنس ہو جائے، یہ نہیں سوچے کہ بھئی اس ماہ رمضان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کی برکتوں سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو یہ اس وقت صورت میں ممکن ہے، ہمیں شاق اس وقت ہوگا، ہمیں دکھ اس وقت ہوگا جب ہم اس کی امپورٹنس کو درک کریں گے، ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی خداوند کریم کی جو ہم سے جدا ہو رہی ہے، ہم سے دور ہو رہی ہے، اور نہ جانے اگلا لمحہ ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان آخری لمحات میں انسان کو اپنی دعاؤں میں اس بات کو مطلب کہ شامل کرنا چاہیے کہ پالنے والے اس وقت تک اس ماہ رمضان کی ساعتوں کو ختم نہ کر، ساعتوں کو، کہ جب تک تو ہماری توبہ کو قبول نہ کر لے، جب تک کہ ہمارے ماہ رمضان کے اعمال کو قبولیت کا شرف نہ حاصل ہو جائے، ماہ رمضان کی ساعتوں کو ختم نہ کرنا۔ بے شک۔ اور ان لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہم سب لوگوں میں جو بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے ماہ رمضان ختم ہو جائے اور جلدی سے عید آ جائے، اور ہم لوگ آلریڈی سے 2 دن 3 دن پہلے سے عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہی جو آخری دن بھی جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی عبادت کی، جیسے آپ نے کہا آخری 10 راتیں جو ہیں وہ عبادت کی راتیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان تیاریوں میں اپنی سارے ٹائم ویسٹ کریں، تو بہتر نہیں ہوگا کہ ان کو، کیونکہ یہ دن پھر ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے اگلے سال، یا نصیب کہ کس کو نصیب ہو کس کو نہ نصیب ہو۔ تو کوشش کریں کہ جتنا بھی اس کو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے ظاہر ہے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کتنی خوبصورتی سے امام کے الفاظ ہیں، کیسے امام کہہ رہے ہیں، کتنی احترام کے ساتھ اس کو رخصت کر رہے ہیں
اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین رفیق اور دونوں ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام۔ اور امام علیہ السلام یہاں خود بھی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ کیا چیز تم سے جدا ہو رہی ہے، جدا ہو رہی ہے، بے شک بے شک۔ اور یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اگر ہم درک کر لیں اس ماہ رمضان کی اہمیت کو۔ اب دیکھیے سلام بھیج رہے ہیں ماہ رمضان کو، یعنی کہ سلامت رہے یہ ماہ رمضان، بار بار آئے اور بار بار ہم اس سے کی برکتوں سے استفادہ حاصل کریں۔ خدا سلامت رکھے ماہ رمضان کی برکتوں کو اور ماہ رمضان کو، کہ جس ماہ رمضان میں خداوند عالم نے شیطان کو بند کر دیا۔ یہ خدا کی کتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ شیطان ہم سے دور کر دیا ہے ماہ رمضان میں۔ تو سلامتی اس ماہ رمضان کی کہ جس نے ہم کو چند دن ہی صحیح وہ موقع فراہم کیا کہ ہم بغیر شیطان کے اس میں آئے ہوئے، اثر میں آئے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عبادات کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی عبادات میں کہ جس میں شیطان بہکانے کے لیے موجود نہیں ہے، بے شک خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو ہم کیوں نہیں اس وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بے شک، اور کتنا خوبصورت ہے کہ اے وہ ہمدم جو انس اور دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا، بالکل، اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین کر گیا۔ ایسا ساتھی کہ جس کی قربت میں صرف اور صرف راحت تھی، صرف اور صرف سکون قلب تھا، بے شک، اور قرب الہی تھا۔ ایسا وہ ساتھی تھا کہ جس کی قربت نے ہمیں خدا سے قریب کر دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ جدا ہوگا اور ہم سے دور ہو جائے گا تو یہ وہ ساتھی ہے کہ جس کی جدائی پر جتنا بھی غم منایا جائے اتنا کم ہے کہ وہ ساتھی ہم سے جدا ہو رہا ہے جو دل کا سکون تھا، جو عبادتوں کی روح تھا، کہ جو ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ بے شک، ہر جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے جاری ہو گئے۔ بے شک، تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، بہت خوبصورت دعا ہے۔ ناظرین ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ دعا جو ہے یہ آن لائن بھی ہے، dua.org پہ بھی ہے، لیکن اس کے اگر آپ آن لائن جائیں صحیفہ کاملہ کی جو دعائیں ہیں اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہے اور انگلش میں بھی، تو اگر آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ خود اٹ سیلف فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کوشش کریں گے ہم سب لوگ کہ ابھی تک نہیں موقع ملا، آج کی رات کم از کم سب کام چھوڑ کے اس دعا کو ضرور پڑھ لیں بالکل انشاءاللہ۔ اور اس کا یہ بھی دعا ہے، ایک ختم قرآن کی بھی دعا ہے امام کی صحیفہ کاملہ میں، وہ دونوں دعائیں اگر ہم لوگ آج کی شب اور اگر مطلب کہ کل عید نہیں ہے تو کل کی شب کو اگر ہم پڑھیں گے تو حقیقت ہے کہ جاتے جاتے رمضان سے بھی ہم بہت کچھ پا لیں گے انشاءاللہ، بے شک۔ اور اس کا تیسرا حصہ کہ جس میں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اور دعا کریں، اور دعا بھی دیکھیں جب ہم کر رہے ہیں تیسرے حصے میں پروردگار سے، تو سب سے پہلی دعا جو آپ نوٹ کریں تو والدین کے لیے دعا کی جائے، والدین کے لیے دعا، بے شک، کیونکہ آپ دیکھیے کہ والدین کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسی تربیت کی کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جو روزے دار کہلا رہے ہیں۔ تربیت کی نا، ہم تو اس ایج گروپ میں مطلب کہ اگر ہمارے اندر والدین روزے کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کی ہمیں اس کے حوالے سے ہماری تربیت نہیں کرتے، ہمارے اندر اس کی رہنمائی نہ کرتے، تو بے شک ہم درک نہیں کر سکتے تھے اس ماہ رمضان کو۔ تو خدا کی ذات، پہلے ابتدا میں خدا کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ ہمیں اس کی طرف راغب نہ کرتے، متوجہ نہ کرتے، تو ہم کیسے درک کرتے ماہ رمضان کی برکتوں کو۔ والدین کے بعد ہے تمام اہل مذہب والوں کے لیے دعائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہم نے درود بھیج کے اور ان کے لیے جیسی رحمت ان پہ نازل کی، پروردگار سے دعا کریں کہ ہمارے پہ بھی ویسی رحمت ہو نازل کا، اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں ہمارا شمار کر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں نبیلہ بہن کے محمد و آل محمد کا تو اتنا بڑا احسان ہے کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے، مگر اس حکم کی بجا آوری کرنے کا سلیقہ محمد و آل محمد نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ تو جتنا بھی ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں اتنا کم ہے،
کہ انہوں نے ہمیں طریقہ دعا بھی سکھایا، انہوں نے ہمیں آداب حکم الہی اس کا کس طریقے سے مطیع و فرما بردار ہونا ہے عملی طور پر ہمیں سکھایا کہ ماہ رمضان ہے تو کس طریقے سے روزہ دار ہو، کس طریقے سے عبادت کرو، آداب دعا کیا ہیں. یہ تمام تعلیمات ہمیں محمد و آل محمد کے در سے ملی ہیں. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. اب کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کی اور تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، مگر میں چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کے لیے شاید آج کی رات جو ہے وہ شاید شب عید ہو، تو اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑے سے اعمال بھی ڈسکس کر لیں کہ آج کی رات کے کیا اعمال ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے شب عید کی، تو تاکہ ہم سب کوشش کریں کہ اگر ابھی تک ہم اس ماہ کے سے فیضیاب نہیں ہو سکے تو کم از کم آج کی رات کو جو ہے عبادت میں گزار کر وہ فضیلت کو پانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. جی آپ سے گزارش کروں گی کہ آج کے رات کے اگر آپ اعمال بتا دیں تو. جی اعمال آج کی رات کے جو ہیں وہ 10 رکعت نماز ہے کہ آخری جو شب ہے اس کی نیت کر کے آپ 10 رکعت. سب سے پہلے تو غسل ہے، اور یہ ہمیشہ ہر اعمال کے لیے جو ہے مستحب ہے کہ آپ ہر اپنے جو اعمال کی ابتدا کریں اس کا پہلا جو عمل ہے وہ غسل ہے کہ آپ غسل کریں، اور اس کے بعد آپ 10 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات 4 ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے بعد سجدے کی دعا ہے، اگر آپ دیکھیں تو مفاتیح الجنہ میں وہ دعا آپ کو مل جائے گی کہ جس کے اندر انسان خدا سے توبہ اور استغفار کرے گا اور اس ماہ رمضان کو ودا کرے گا، اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ پالنے والے ان ایام کو ختم نہ کر، اس وعدے کے ساتھ کہ تو اگلے سال پھر ہم کو یہ سعادت نصیب کرے گا کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو سے فیضیاب ہو سکیں. اس کے علاوہ جو ہے زیارت امام حسین 1000 مرتبہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ بھی ہے، اور کم سے کم 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفر اللہ، یعنی ایک تسبیح اگر ہم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی پڑھیں. اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین ہے کہ جس کا ریزن اور مقصد ہے کہ زیارت امام حسین ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، ایک میسیج دیتی ہے، اور وہ پیغام و میسیج یہ ہے کہ ہر عبادت کا مقصد حق کی راہ میں قیام کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور جو عمل بھی کرنا ہے قربتاً الی اللہ کرنا ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے، چاہے اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، خواہشات کی قربانی دینی پڑے، نفس کی قربانی دینی پڑے، مگر قرب الہی کے لیے صرف قربتاً الی اللہ، راضی بر رضا تمہاری فکر ہونی چاہیے، خدا کی رضا کے لیے قیام کرو. تو زیارت امام حسین جو ہر اعمال میں ہمارے یہاں مستحب ہے کہ پڑھنی چاہیے، اس کا یہ مقصد ہے، ایک پیغام دیتی ہے، ایک میسیج دیتی ہے، بیداری کا ہمیں جو ہے سلیقہ سکھاتی ہے کہ بیدار ہو، اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرو اپنے آپ کو، اور اس کے مطلب کہ قائم آل محمد کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو کہ تمہارے اندر بھی تمہارے قدموں کو وہ ثبات حاصل ہو اور تم قیام کرو. اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، سورہ انعام کی تلاوت ہے. ان تمام سوروں کی تلاوت کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی پیغام پوشیدہ ہے، اس تمام سوروں میں جو سبجیکٹ ہیں، جو موضوع ہیں، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. اور باقی اعمال بھی ہیں، اگر ہم مفاتیح الجنہ میں دیکھیں گے، مجھے اتنی تفصیل سے تمام اعمال بائی ہارٹ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے تو اور اعمال جس کو جس طریقے کے اعمال کی سہولت ہے وہ عمل کر لیں. کوشش کریں کہ اس رات کو شب بیداری میں گزاریں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ شب قدر سے کم نہیں ہے. شب قدر سے کم نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قسمت جاگ جائے تو آج کی شب جاگ کے گزارنی چاہیے عبادات الہی میں.
نہ کہ خرافات میں جیسے کہ لوگ صحیح رات جیسے کہ بازار سجے ہوتے ہیں اور بازاروں میں جا کے شاپنگ کر رہے ہیں اور وہی وقت جو ہے وہ عبادت کا وقت ہے. وہ بھی اپنے ظاہر خداوند عالم نے عید بھی ہمارے لیے جو ہے وہ پسند کی ہے اور ایک جشن عید ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا نا کہ بھی آپ عید کی تیاری چند گھنٹے آپ نے عید کی تیاری کر لی اس کے بعد یہ نہ ہو کہ پوری شب آپ کی ضائع ہو جائے اور آپ کو موقع نہ ملے ان اعمال کا. یہ اعمال کے ساتھ ساتھ آپ وہ تیاریاں بھی ظاہر ہے اور یہ کوشش کریں کہ جتنے بھی کام دن میں ہو سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ رات جو ہے وہ فارغ رکھیں عبادت کے لیے. جی اور جو غسل ہے وہ غروب آفتاب کے وقت نزدیک غسل کرنا ہے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت غسل سے اسی جو مغرب و عشاء کی نماز بھی اسی غسل سے اگر ادا کریں تو. بہت شکریہ جی محترمہ فارس صاحبہ, بہت ہی آپ نے بہترین انداز میں آج کی جو الوداع ماہ رمضان کی دعا تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی اس پہ روشنی ڈالی. ظاہر ہے ہم اس کی پوری تفصیل میں تو نہیں جا سکے کیونکہ بہت کچھ ہے کہنے کو اور اس کے اندر بہت سارے, لیکن ہم میرا خیال ہے کہ باقی تو جو ہمارے ناظرین ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا ہنٹ مل گیا ہے کہ کیا دعا ہے اور اس میں انشاءاللہ وہ ضرور خود سے اس میں ایفرٹ ڈال کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور ہم اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج کی شب کے اعمال میں ہمیں بھی یاد رکھیں, ہدایت ٹی وی کو بھی یاد رکھیں. بے شک, جزاکم اللہ خیر. اور ناظرین آخر میں ایک آلریڈی ایڈ ہمارے اس ٹی وی پہ چل رہا ہے الکوثر کالج, تو جو اسلام آباد میں سیٹ اپ ہوا ہے. کل اس کا ایک پروگرام بھی ٹی وی پہ آ رہا تھا. یہ لڑکیوں کے لیے بورڈنگ کالج ہے. اس میں اے لیول کی فیسلٹیز ہیں اور اس میں اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن دونوں میں وہ اے لیول کے جو ہے وہ گریڈز ان میں اے لیول اسٹڈی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور پری میڈیکل سبجیکٹس بھی اویلیبل ہیں, پری انجینئرنگ, سوشل سائنسز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ایجوکیشن کے سبجیکٹس ہیں وہ سب کمپلسری ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا کالج نہیں تھا. یہ بہترین کالج ہے. اگر آپ آن سائٹ جائیں تو اس میں ڈیٹیلز ہیں اسلامک alkauthar.org, تو اس میں یہ کالج ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ کالج جو ہے یہ ایک طرح کی ایک ریولوشن ہے. تو کوشش کریں کیونکہ پورے آل اوور دا ورلڈ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں لڑکیاں وہ جا رہی ہیں اور ان کی لمیٹڈ پلیسز ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ آلریڈی کھلے ہوئے ہیں اور اگر یہاں سے بھی کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہوں یا یورپ سے کہیں سے بھی تو پلیز آپ ان کو کانٹیکٹ کر لیں. ان کی ساری انفارمیشن alkauthar.org, اور بہترین کالج ہے. 60 اسٹوڈنٹس وہ لے رہے ہیں اس سال میں اور لڑکیوں کے لیے ہر طرح کی سیکیورٹی سیفٹی کے وہ محافظ ہیں, وہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بھیج سکیں تو بہترین کالج ہے میں کہوں گی, کیونکہ وہ انہوں نے چاہا کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, خاص طور پہ آج کل کے بچوں کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو امام زمانہ کے انصار و مددگاروں میں شامل کرنا ہے تو میرا خیال ہے ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ ضرور لینا ہوگا. اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے اس کے بعد بچوں کی اور مزید ہائر ایجوکیشن جس میں بہت مشکل ہے ان کے لیے یہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا. تو یہ سائڈ بائی سائڈ اپنے اے لیول کے ساتھ ساتھ وہ دونوں تعلیم جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی بس آخر میں ناظرین اتنا ہی کہوں گی کہ جو دعا آج ہم نے ڈسکس کی یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس ماہ مبارک کے لمحات اور ساعتوں کو جو ہے عبادت الہی میں اور اطاعت الہی میں گزارا ہے اور واجبات ادا کیے, محرمات سے پرہیز کیا, اور جن لوگوں کو نماز اور روزے سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کو اس ماہ مبارک کے آنے کی کیا خوشی تھی جو کہ جانے کا غم ہوگا. بس البتہ جنہوں نے خدا کی خوشنودی کے لیے کا سر و سامان کیا اور اس ماہ مبارک میں اپنے لیے زاد آخرت اکٹھا کیا, فرائض و واجبات کی ادائیگی کی, اور انہیں الوداع کرنا چاہیے کیا تاکہ ان کے ثواب میں مزید اضافہ ہو اور رحمت و مغفرت الہی کے حقدار بن سکیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے جابر, یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, اسے الوداع کرو اور کہو کہ اے اللہ اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ نہ قرار دے, اور اگر تو نے قرار دے دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کر, ہمیں محروم نہ کر. تو بس یہ دعا کی کہتے ہیں کہ ان دو جملوں کی جو کلمات جو ہیں دو
ان کی جو بھی تکرار کرے گا اسے کم از کم دونوں میں سے ایک فضیلت کو ضرور پالے گا، یا تو اگلے سال کا ماہ رمضان اسے نصیب ہوگا یا پھر رحمت اور مغفرت الہی اس کے شامل حال ہوگی۔ اور اسی دعا کو کہتے ہیں کہ 29ویں شب اور 30ویں شب کو بھی تکرار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو آج کی شب جن لوگوں کے لیے آخری شب ہے، کوشش کریں کہ آج کی رات بھی جتنی بھی زیادہ کوشش کریں اس دعا کو پڑھنے کی، تاکہ ہمیں کم از کم دونوں میں سے ایک فضیلت تو مل جائے۔ بس ہم بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کو الوداع کہتے ہوئے تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو محمد و آل محمد کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر میں ہمیں بخشوانا، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور پلیز کوشش کریں کہ ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا ہمارے وقت کے امام زمانہ کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہونی چاہیے تھا، اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہی ماہ رمضان سے ہم نکلیں تو ہمارا عمل ایسا ہو، ہمارے ہر ادا ایسی ہو کہ ہم بس پھر ہمارا شمار امام زمانہ کے انصاروں میں مددگاروں میں ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔